महरजर ने मुझसे मशवरा लेने की भी जरूरत ना महसूस की थी। वो ऐसे इधर जा रही थी जैसे उसे यकीन रहा हो कि वहाँ उसका इस्तकबाल खुंदा पेशानी से किया जाएगा। उसने बेधड़क टीन के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया और आधे मिनट बाद दरवाजा खोलने वाला उस वक्त गूंज कर रह गया जब महरजर उसके सीने पर हाथ का दबाव डालती हुई अंदर चली गई थी। मैंने भी अपनी फुर्ती दिखाई कि अंदर कदम रखते ही दरवाजा बंद कर दिया। अहले खानों को जब देखा तो हैरत की जगह मुस्कुराहट ले रही थी। वो सर तपा देखने और समझने में कोई मगरबी बाशिंदा था। क्या मैं शरीफ लोगों को खुशामदीद कह सकता हूँ? वो अंग्रेजी में बोला। हाँ, महरजर ने जवाब दिया, लेकिन हमारी माजरत कबूल करने के बाद और ये भी जान लेने के बाद कि हम जैसे मेहमानों की मेजबानी कोई खुशगवार अमल ना होगा। हमारे पीछे सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं, तो फिर वापस चले जाओ या फौरन अंदर चलो। वो महरजर के सरापा को निगाहों से तोल कर बोला, मुझे फैसला करना है कि मैं मेजबानी की जिम्मेदारी कबूल करूं या तुम्हारे लिए अच्छी दुआ करूं। अगर बाहर की जमीन महफूज होती तो हम अंधी छलांग ना लगाते जनाब। महरजर अपने स्कर्ट से जंगली घास के कांटे चुनते हुए बोली, अंदर चलो। वो कदम बढ़ाते हुए बोला। कमरे में कागज, सिगरेट के टोटे और तीलियां और चंद बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। जर्नी बेड पर नीम उरिया खातून औंधे मुंह लेटी ब्लोर जैसी चमकदार और सर्द आंखों से हमें घूर रही थी। सुनो, अगर वो इधर आए तो यहाँ से वहां तक जाने वाले को 1 मिनट लगेगा। उसने बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसी 1 मिनट में तुम दोनों उन कॉटेजेस में खुद को बंद कर लोगे और सारा ऊपर कपड़े और न्यूज़पेपर रख देगी। बस हमारे घर में और कोई महफूज जगह नहीं है। मैंने कोने में ऊपर तले रखे कार्टन्स की जानिब देखा। एक 24 इंच टीवी सेट था और दूसरे पर एहतियात की वार्निंग थी। गालिबन शीशे का सामान रहा होगा उसमें। शुक्रिया मिस्टर रिपोर्टर। उसने खुशदिली से अपना नाम नहीं बल्कि पेशा बताया। हाँ सारा प्यारी, इन शरीफ लोगों के लिए फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? सॉरी मिस्टर रिपोर्टर। सारा ने अपनी नीम उरियानी को बेडशीट से ढांप कर जवाब दिया। पीने के लिए तो सब है मगर खाने की कोई शय नहीं है। तुम सुस्त औरत हो। उस मर्द के लहजे में रिवायती मर्दाना गुस्सा न था। उठो, कुछ पीने का ही एहतमाम करो। सिर्फ पानी सर, महरजर बोली, और इसके लिए मिसेज रिपोर्टर को तकलीफ नहीं दी जा सकती। उसने झुककर पानी की बोतल उठाई और मेरी जानिब बढ़ा दी। चूंकि गिलास नाम की कोई शय सामने न थी, इसलिए मैंने बोतल से ही मुंह लगा लिया। प्यास तो ऐसी थी कि दूसरी बोतल भी ना बुझा सकती थी, लेकिन मैंने महरजर के लिए तिश्ना लबों से बोतल हटा ली थी और महरजर ने बोतल खाली कर दी थी। हाँ शरीफ लोगों, मर्द ने जैकेट उठाते हुए कहा। सवालों जवाब और मुमकिन खतरे से बचने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ये प्यारी लड़की रजा कराना तौर पर बतौर जमानत तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं मिस्टर रिपोर्टर, महरजर बोल पड़ी, हम ऐसा कोई मुतालिबा नहीं करेंगे। मिसेस जाना चाहे तो हमें एतराज ना होगा। मैं चल नहीं सकती। उसने बेडशीट हटाकर सूजा हुआ पाँव दिखाया। दिस लोकेशन। महरजर ने उसके पाँव पर हाथ फेरा। अगर इजाजत देंगे तो इसे एडजस्ट कर दूंगी। ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। शुक्रिया, औरत ममनून लहजे में बोली, लेकिन अभी नहीं, खतरे को गुजर जाने दो। मर्द ने जर्नी बैग से डोर की चरखी और कांटे निकाले और हाथ उठाकर बाय करता निकल गया। महरजर उसके पीछे ही गई और कुंडी लगा ली। मेरे जख्म दौड़ने और छलांगे लगाने की वजह से दर्द करने लगे थे और चिपचिपाहट सी महसूस होने लगी थी। मैंने जूता उतारा तो पट्टी से खून रिस रहा था। ओ तुम्हारे पाँव। हमारी मेजबान खून देखकर तड़प उठी। इधर फर्स्ट एड बॉक्स है। उसने कोने की जानिब इशारा किया। महरजर भी खून आलूद पट्टी देखकर परेशान हो गई। उसने बॉक्स से रुई निकाली और पाहे बनाने लगी। अभी वो मेरे पाँव पर पाहा रख रही थी कि दरवाजे पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। दस्तक का अंदाज शरीफाना था ना दोस्ताना। मैंने एकदम जूते और खून आलूद पट्टियां उठाई और टीवी सेट वाले कार्टन में दुबक गया। महरजर ने भी कार्टन की जानिब छलांग लगाई। मेजबान ने अपने साथी की हिदायत पर यकीनन अमल करते हुए कार्टन पर कुछ रख दिया था। मैं तो सजदे के अंदाज में बेहिसो हरकत हो गया था। महरजर ने कौन सा अंदाज अपनाया था मैं उसे देख ना सकता था। नहीं, इधर कोई नहीं आया। लड़की अटक अटक कर बोली, तुमको मालूम इधर हम जर्नलिस्ट होता, हम भी इधर ऐसे माफक ना ही आ गया मैम साहिबा। उसने उसका मजीका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। पीछे हटो अर्जन। दूसरी आवाज सुनाई दी। मैं मैडम से बात करता हूँ। वो कोई पढ़ा हुआ ऑफिसर था। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। मैडम, हमें सामने वाले हट में रहने वाली एक खातून ने बताया है कि एक जोड़ा उसने इधर आता देखा था। हाँ, कोई आया था, मेरी मेजबान ने बताया, लेकिन वो जोड़ा नहीं बल्कि अंडे फरोख्त करने वाला बूढ़ा था। माइक घर नहीं है, इसलिए मैंने बूढ़े से अंडे नहीं खरीदे। क्या हम तुम्हारा बाथरूम देख लें? तुम किसी पर एतमाद नहीं करते। चलो अपनी तसल्ली करो। टीन का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। शुक्रिया मैडम, उम्मीद है आप माफ कर देंगी, ये हमारी मजबूरी है। वो दहशत गर्द हैं।
اب تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کی آواز میں غصے کی پھونکار تھی۔ مائک شاید تمہاری یہ غیر قانونی حرکت پسند نہ کرے۔ وہ چلے گئے۔ پھر بھی 5 منٹ ہم اندر دبکے رہے تھے۔ وہ میرا پہلا تجربہ تھا زندگی کے بارے میں سوچنے کا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا تھا کہ جب شکاری شکار کے قریب آ جاتے ہیں تو کھو یا جاڑی میں دبکے ہوئے شکار زندگی اور موت کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ 7-8 منٹ جیسے 7 صدیاں بن کر گزرے تھے۔ نکل آؤ، طوفان گزر گیا ہے۔ میزبان خاتون کی آواز پر میں اور مہرزر بیک وقت اپنے تابوت سے باہر نکلے۔ انگریز خاتون کی بلوری آنکھوں میں خوشی کی چاندنی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سوجے ہوئے ٹخنے کو سہلا رہی تھی۔ یقیناً چلنے کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی۔ میں تو اپنی ہمدردی کو عمل نہیں دے سکتا تھا، لیکن مہرزر نے زبانی اور ہاتھوں سے اس کی تکلیف دہ مہربانی کا بھرپور شکریہ ادا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مائک واپس آیا۔ شاپنگ بیگ میں 4 مچھلیاں لایا تھا۔ چاروں مچھلیاں صاف کی ہوئی تھی۔ چونکہ اس نے مخصوص دستک دی تھی، اس لیے سارا نے مجھے دروازہ کھولنے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر بھی میں نے گول سوراخ سے آنکھ لگا کر اپنی تسلی کر لی تھی۔ اچھی لڑکی، مائک بولا، آؤ کچن میں میری مدد کرو۔ مائک، سارا مچھلیاں سونگ کر بولی، کیا یہ تمہارا شکار ہے؟ نہیں جانم، مائک نے ہنس کر بتایا۔ میں اوپر بیٹھا ہوا نگرانی کر رہا تھا۔ جب وہ بوٹ میں بیٹھ گئے تو میں نے بوڑھے سے مچھلیاں لی اور آ گیا۔ اگر یہ تکلف ہمارے لیے ہے تو ہم شکریہ ادا کریں گے سر، میں نے کہا۔ یہ وقت ناشتے کا ہے نہ لنچ کا، لیکن تم لوگوں کو ایسے وقت یہاں سے جانا ہوگا جب ڈنر کا بھی وقت نہ ہوگا، مائک نے جواب دیا۔ میں نے سارا کے لیے ڈاکٹر سلیمان بیگ سے 6 بجے کا وقت تحریری لیا ہوا ہے، تم لوگ بطور پاس استعمال کرو گے۔ مہرزر نے مچھلیاں اٹھا کر شاید کچن کے لیے نگاہیں گھمائی تھی۔ مائک نے ادھر اشارہ کیا جسے میں باتھ روم سمجھ رہا تھا۔ آنے والوں نے باتھ روم کا نام لے کر وہی دروازہ کھولا تھا۔ مہرزر نے ٹین کا دروازہ کھولا اور مائک نے اٹھ کر میرے بالوں کو چھیڑا۔ آؤ تم بھی، تمہاری کہانی اگر آج کل کی عام سی کہانی نہیں تو میں دلچسپی سے سنوں گا۔ کہانی ہے ہی نہیں مسٹر مائک، میں نے جواب دیا۔ ابھی ہم کاغذ قلم خریدنے نکلے تھے کہ پھنس گئے۔ تم دونوں میک اپ میں ہو۔ اس نے جھک کر میرے مصنوعی تل کو انگلی کی پور سے دبایا۔ اناڑی ہاتھوں نے جلدی میں اور بھی غلطیاں کی ہیں۔ تمہاری ساتھی کی بویں سیاہ اور بال براؤن ہیں۔ آرام کرو، میرے پاس پہلے ہی بہت کہانیاں ہیں۔ وہ باتیں کرتا ہوا کچن میں چلا گیا تو سارا نے ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ میری نگاہوں اور ذہن کی ساری توجہ کچن میں چلی گئی تھی، جہاں مہرزر ایک مغربی نوجوان کے ساتھ تنہا تھی۔ ایسا ویسا کوئی شک تھا نہ ہی میں مہرزر کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر کوئی جذبہ تھا جس نے مجھے ذہنی طور پر وہاں سے غیر حاضر کر دیا تھا۔ سارا نے کچھ پوچھا تھا مگر قریب ہونے کے باوجود میں اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ نفسیات کی طالبہ رہی تھی یا عورت ہونے کے ناطے مرد کے جذبوں سے آشنا تھی۔ وہ اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ دستیاب مسالوں میں یقیناً وہ مسالے نہ رہے ہوں گے جو مچھلی جیسی شے کے لیے برے صغیر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ وہ انگریز لوگوں کا کچن تھا جو صرف نمک اور کالی مرچ پر گزارا کر لیتے ہیں۔ مسالوں کی عدم موجودگی کے باوجود مہرزر نے پیاز، لیموں، نمک اور کالی مرچ سے مچھلی کو ایسا چٹخارے دار ذائقہ دیا تھا کہ میزبان جوڑا انگلیاں کاٹ کاٹ کر تعریفیں کرتا رہا تھا۔ شکریہ مس نامعلوم، مائک سگریٹ سلگا کر بولا۔ انڈیا اور پھر کشمیر آنے کی ساری قیمت آج وصول ہو گئی ہے۔ کاش حالات اور تعلقات اجازت دیتے تو ہم پھر ملتے اور اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ہمیں کسی بھی وقت کشمیر سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے دوبارہ ملنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے جیکٹ کی آستین ہٹا کر وقت دیکھا۔ چند منٹ کے اندر گاڑی آئے گی اور تم لوگ سارا کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ گے۔ ایمبولینس کو اول تو روکا نہیں جائے گا، اگر روک لی گئی تو یہ چٹ دکھا دینا۔ میں واپس کیسے آؤں گی مائک؟ سارا نے پوچھا۔ مجھے آگے جانا ہے، مائک نے بتایا، اور تم صرف ہسپتال میں ہی محفوظ رہ سکتی ہو۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مائک نے میرے زخموں کو صاف کر کے نئی پٹیاں باندھ دی اور میں شوز پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہارن کی آواز سنائی دی تو احتیاطاً پہلے مائک نے کواڑوں کی جری سے دیکھا، پھر وہ باہر گیا تھا۔ میں اور مہرزر بدکے ہوئے خرگوشوں کی مانند دیوار کی اوٹ میں کھڑے سارا کا چہرہ دیکھنے لگے تھے کہ خطرے کا علام اسی کو بچانا تھا، لیکن مائک جلد ہی مسکراتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ سفید اور کوٹ میں ملبوس ایک بارش شخص اندر آیا تھا۔ عبداللہ خان، یہ تمہارے ہم وطن ہیں۔ مائک کی زبان سے صاف اردو سن کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ایسے لوگ جو اپنے حق کی خاطر خطرات کی زد میں ہیں، میں جانتا ہوں تمہارا شمار بھی حق پرستوں میں ہے، اس لیے ان لوگوں کو تمہاری ذمہ داری میں دے رہا ہوں۔ میری بیوی کو تو اسپتال تک جانا ہے، لیکن ان لوگوں کی منزل ان سے پوچھ کر تمہیں دینا ہوگی۔ میں ایک غریب اور کمزور آدمی ہوں صاحب، عبداللہ نے کہا۔
لیکن یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور زندگی کی قیمت پر بھی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ مائک نے سارا کو کوٹ پہنایا اور اسے بازو کا سہارا دے کر چل پڑا۔ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اخلاقی فرض تھا، لیکن سارے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جتنے الفاظ شکریہ کے لیے تھے سارے کے سارے محمل، ہلکے اور رسمی محسوس ہو رہے تھے۔ اس شخص نے جو سلوک کیا تھا، جس رواداری اور انسانی قدر کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی قیمت کوئی بھی لفظ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے علم کے مطابق پناہ کی روح اور تقدس کی پاسداری صرف مسلمان ہی نبھاتے رہے تھے، لیکن مائک نے میرے علم کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بھی انسان انسانیت کی خوشبو کا حامل ہو سکتا ہے۔ میں بہت کچھ کہتا، مائک جب سارا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہمارے قریب آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ہاں، اگر زندگی نے مہلت دی تو جو روشنی آپ لوگوں نے دی ہے، اسی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے نزدیک مائک نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جواب دیا، تم جیسے لوگ بے حد قیمتی اور عظیم ہیں۔ تم لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ ایک آفاقی سچائی کے پرستار ہو۔ جاؤ، میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ لوگوں کی انسان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی مسٹر مائک۔ مہرزر نے جذباتی آواز میں کہا، کاش میں آپ کو اپنے گھر مدعو کر سکتی۔ دعا کریں مسٹر مائک ہمارے اس گھر کے لیے جسے ہمارے لیے جیل بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ کبھی دوبارہ آئیں تو ہم آزاد لوگوں کی طرح اپنے صحن میں آپ کا استقبال کریں۔ میں آؤں نہ آؤں مگر مجھے امید ہے کہ جیل کی دیواریں ضرور گر جائیں گی۔ مائک نے باوسوک لہجے میں کہا، میں نے جس جذبے کو یہاں دیکھا اور سنا ہے اس میں بڑی قوت ہے۔ ایمبولینس کا انجن بیدار ہوا تو مائک نے میرا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے میری تسلی کے لیے بتایا تھا، اگر کسی نے پوچھا تو اسے بتایا جائے گا کہ کلینک نے ایک غیر ملکی بیمار عورت کے لیے ایک میل اور ایک فیمیل نرس کا انتظام کیا ہے۔ مجھے حوصلہ دے کر اس نے بھی احتیاطی راستے اختیار کیے تھے۔ وہ پرائیویٹ اسپتال شائرہ پر تھا، لیکن عبداللہ ذیلی سڑک پر سفر کرتا ہوا بخیریت اسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ میں میم صاحبہ کو اندر چھوڑا ہوں۔ وہ اترتے ہوئے بولا، پھر کوئی پروگرام بنائیں گے۔ عذرائے ہمدردی اور تشکر مہرزر سارا کو سہارا دے کر اندر لے گئی تھی اور میرے لیے تنہائی اور یادیں ماضی چھوڑ گئی۔ وہ ماضی جس کا ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ لوگ اپنے پیسے اور مستقبل کی برسوں پلاننگ کرتے ہیں، پھر بھی کوئی خوش بخت دانا مٹی سے گل و گلزار بن جانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میں نے جتنے بھی بڑوں کی سوانح حیات پڑھی تھی، وہ راتوں رات نہ لیڈر بن بیٹھے تھے، نہ دنوں میں کسی نے حاکم وقت کا تختہ الٹنے کی بغاوت کا فیصلہ کیا تھا۔ برسوں وہ بٹی میں جل کر کندن بنے تھے۔ میرا ماضی اور ماضی کے سارے تعلیمی ریکارڈ شاندار تھے، لیکن میں نے کبھی ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میں آزادی کا طلبگار بنوں گا۔ میرے نزدیک آزادی، غلامی، اقتدار اور اقتدار کے لیے خلفشار، یہ سب کچھ سیاست ہے، اور میرے خاندان کا سیاست سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ سب کا پیشہ سپاہ گری ہی رہا تھا۔ ابو نے میرے لیے بھی آبائی پیشہ ہی پسند کیا تھا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کسی نام نہاد سیکولر ملک کے باشندے نہ تھے۔ ان دنوں کوٹا سسٹم بھی راج نہ تھا اور قومیت کا چہرہ دیکھ کر انعام نہیں دیا جاتا تھا۔ ہاں، اگر میرے باپ کا نام اوم پرکاش ہوتا اور ان کا تعلق اعلیٰ ہندو جاتی سے ہوتا تو مجھے انفٹ کا داغ نہ لگایا جاتا۔ میں انڈین آرمی میں آفیسر بن جاتا۔ میں سول سروس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میری زندگی کی گاڑی کا راستہ بدل دیا گیا۔ اگر سر جھکانے اور بزرگوں کے ہر حکم کو حکم خداوندی سمجھنے کی تربیت نہ دی جاتی تو میں کم از کم آج کی لڑکی جتنا ہی بولڈ ہوتا اور ابو جان کے فیصلے پر بے زبان بیل کی طرح اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ چل پڑتا۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا تھا۔ میری قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن میں بحیثیت فرد تو آزاد تھا۔ ملٹری پیرا فورسز کو نقلی کیپٹن وریام سعید کی تلاش تھی۔ سیکورٹی والے ایک ایسے نوجوان کی نگرانی کر رہے تھے جسے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا، لیکن نوازش علی کا بیٹا شہباز علی تو ہر شک و شبے سے بالا تر تھا۔ وہ آخری امتحان سے فارغ ہو کر ریٹائرڈ فوجی کے گھر فراغت کے دن گزار رہا تھا۔ میری جیب میں عابد کاشمیری کے دیے ہوئے نئے نوٹوں کی گڈی تھی۔ میں ٹیکسی کرائے پر لے کر بے خطر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو سکتا تھا۔ اگر گھر نہیں تو اس شہر میں میرے 3 کلاس فیلوز تھے۔ کسی کے گھر بھی رات بلکہ کئی دن رہ سکتا تھا۔ پھر کیوں میں اس راستے کا مسافر بننے کے لیے ایمبولینس کی پھٹی ہوئی سیٹ پر بیٹھا رہتا جس کی منزل آگ اور خون کے 7 سمندروں کے پار تھی، ایسی منزل جس کا تعین دنیا کے بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کو بھی نہ تھا۔ میرے ہندو دوست کشمیر کی آزادی کو دیوانے کا خواب کہا کرتے تھے۔
کیا میں دیوانہ تھا؟ مجھے میرے سیانے باپ نے جان بوجھ کر دیوانوں کے درمیان بیچ دیا تھا۔ میں نے زمانہ طالب علمی کے دوران کبھی بھی آزادی کا خواب دیکھا تھا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کیا مجھے ان دیوانوں کے گروہ سے الگ ہو جانا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن اندر کا انسان جسے پڑھے لکھے لوگ ضمیر کہتے ہیں، وہ شاید میرے سوال سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کو ایسے ہی ٹھکرا دیا تھا جیسے سیانے بزرگ نادان بچے کے احمقانہ سوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی میں اپنے روٹھے ہوئے ضمیر سے اپنے سوال کا جواب مانگ ہی رہا تھا کہ مہرزر اور عبداللہ نے مجھے خیالوں اور سوالوں کی اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔